अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नावल पर। नावल आतिश इश्क, किस्त नंबर 5, तहरीर अनीला शेख। माही, सुनो तो प्यारी गुड़िया, उसने बड़े ही प्यार से कहा। नहीं, मैं नहीं सुन रही। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बर्थडे आने वाली है। फिर मैं 15 बरस की हो जाऊंगी और बहुत जल्द मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। क्या बच्चे कॉलेज जाते हैं? बताएं आप मुझे। उसने बड़ी ही मासूमियत से अपनी बात कही। हा हा हा, तुम्हारी ये अदा, ये मासूमियत, कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। पारस की बातें सुनकर माही की तो जान ही निकल गई थी। उसकी धड़कनें अब कहाँ काबू में आने वाली थीं। माही खामोश थी। उसके दिल का हाल उसकी धड़कनें सुना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने उसकी सुन ली है। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। माही, कुछ बोलो भी, नाराज हो गई क्या? माही की तवील खामोशी पर पारस ने पूछा, लेकिन माही ने कोई जवाब न दिया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। रेल से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, माही पारस के मनाने के अंदाज पर भी इख्तियार हंसने लगी। उसके मनाने का अंदाज ही ऐसा था कि कोई चाह कर भी नाराज नहीं रह सकता था। शुक्र है तुम हंसी तो सही, वरना वरना मैंने सोचा आज तो तुम्हें नाराज ही रहना है। तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा? वैसे तो मैं गाने नहीं सुनती, सिर्फ कार्टून्स देखती हूँ। ये गाना मैंने पहली बार सुना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखा, मैंने कहा था ना बच्ची हो। फिर मैं कहता हूँ तो नाराज हो जाती हो, और खुद बच्चों की तरह कार्टून्स तुम सही देखती हो। पारस ने यकदम ही कहा। मतलब, मुझे कार्टून्स नहीं देखना चाहिए? माही ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि यही कुछ वक्त होते हैं जिंदगी जीने के। फिर तो हमें जिंदगी गुजारनी पड़ती है। आज पारस बहुत गहरी बात कह गया था, जैसे उसे कोई तकलीफ या कोई परेशानी हो। लेकिन उसकी बातों की गहराई को समझने के लिए माही अभी बहुत छोटी थी। आपको पुराने गीत क्यों पसंद है? पसंद तो बस पसंद होती है। किसी की कोई ख़ास बात, किसी की कोई ख़ास अदा पसंद आ जाती है। पसंद पर किसी का ज़ोर नहीं होता। जैसे आप मुझे पसंद आ गए। माही ने सरगोशी की, जिसे पारस सुन न सका। कुछ कहा तुमने? मैंने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम अक्सर ऐसा ही करती हो, फिर पूछने पर बताती भी नहीं। साफ मुकर जाती हो। ये बहुत गलत बात है। पारस ने शिकवा किया।
सच मुच मैंने कुछ नहीं कहा। माही ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? ये बर्तनों की आवाजें क्यों आ रही हैं? मैं चाय बना रहा हूँ। जिम से आने के बाद चाय की तलब होती है। घर में किसी से बोल देते हैं आप। खुद क्यों बना रहे हैं? तुम मुझे जूते पड़वाओगी? सब सो रहे हैं। किसी को इस वक्त उठाया तो सुबह मेरी अच्छी खासी क्लास हो जानी है। पारस आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। वो क्यों? माही ने नासमझी से पूछा। वो इसलिए कि मैं इतनी रात में क्यों जाग रहा हूँ और किससे बातें कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तुम्हें चाय पीनी है? मैं चाय नहीं पीती, माही ने फौरन कहा। चाय नहीं पिया तो फिर क्या जिया? पारस ने चाय की घूंट मुंह में ली। क्या क्या? माही ने यकदम पूछा। कुछ नहीं, तुम अभी नहीं समझोगी। अभी तुम बहुत छोटी हो। कभी कभी आपकी बातें मुझे वाकई समझ नहीं आती। कह तो रहा हूँ, तुम अभी छोटी हो। ओके, आज बहुत बातें हो गई। ठीक है, अब तुम भी सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। बाय कहकर पारस ने फोन बंद कर दिया। वक्त गुजरने लगा था। माही के 10वीं जमात के इम्तिहान के दिन करीब आ चुके थे। वक्त के साथ साथ माही की मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। माही की मोहब्बत पाक और खालिस थी। उसकी मोहब्बत में किसी किस्म की कोई लालच न थी। उसे हुस्न न दौलत की तमन्ना थी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं था पारस की शक्ल सूरत कैसी है। इस बात की परवाह किए बगैर वो मोहब्बत की हदों से बाहर निकलकर इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। उसने पारस को अपने अल्लाह से मांगा था। उसे यकीन था एक न एक दिन पारस हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती, ये एग्जाम्स इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? एग्जाम्स जल्दी नहीं आते, तुम पढ़ाई नहीं करती हो। आई समझ? माही ने कवल की कान खींची। आउच! छोड़ो, लग रही है। छोड़ दिया, जाओ, क्या याद करोगी? माही ने हंसते हुए कहा। लगता है आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। कमल ने महसूस किया माही खुश नजर आ रही थी। हाँ, ऐसा ही समझो। आजकल मुझे हर चीज अच्छी लगती है। दुनिया खूबसूरत नजर आती है। इस खुशी की वजह जान सकती हूँ? वक्त आने पर जरूर बताऊंगी। ये कहकर माही ने बात काटी। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैंने नोट किया है तुम मेरे घर नहीं आती। काफी पहले तुम आई थी। लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से तुमने मेरे घर आना बिल्कुल बंद कर दिया है। कंवल ने अपनी लिहाज से काबिले गौर बात की थी। ये तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से है?
تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہو. میں کہیں جانا پسند نہیں کرتی. اور رہی بات پہلے آنے کی، تو جب میں کافی چھوٹی تھی ذہن میں کھیل ہی سوار رہتا تھا. اب بات الگ ہے. اور ویسے بھی تمہارے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے میں اور بھی جانا نہیں چاہتی. درست بات تو تم نے اب بتائی ہے. تمہیں میرے بھائی سے مسئلہ کیا ہے؟ تم نے کیوں ان سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے؟ کنول سنجیدگی سے بولی. آج میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں. مجھے معلوم ہے تمہارے بھائی میرے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، اس لیے میں ان سے دور رہتی ہوں. میں ان کی سوچ کو اور بڑھاوا دینا نہیں چاہتی. اور پلیز کنول، تم مجھے اپنے بھائی کے لیے مجبور نہیں کرنا. اگر تم میری اچھی دوست ہو تو تم میرا ساتھ دو گی، مجھے سمجھو گی. ماہی نے کنول کو ایموشنل بلیک میل کیا. کنول نے اسباب میں سر ہلا دیا. وہ ماہی کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی. تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو. کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، خوشی نے سعیدہ سے کہا. سعیدہ خوشی کی ہم جماعت کے ساتھ اس کی اچھی دوست بھی تھی. تمہیں یاد ہے میں نے پچھلے دنوں چاچو کی شادی کے لیے اسکول کی چھٹیاں لی تھیں؟ ہاں یاد ہے، شاید ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. خوشی نے دماغ پر زور ڈالا. بس اس شادی میں جانا میرے لیے سر کا درد بن گیا. ہوا کیا ہے؟ کھل کر بتاؤ، یہ پہیلیاں کیوں بجھا رہی ہو؟ خوشی بامشکل اپنے جذبات قابو میں رکھ کر بولی. شادی میں ہمارے کوئی دوری رشتہ دار آئے تھے. ان کے بیٹے نے مجھے پسند کر کے میرا رشتہ بھیج دیا ہے. اور تمہیں پتہ ہے وہ رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں. اسے شرم نہیں آئی؟ رشتے کا ہی لحاظ کر لیتے. سعیدہ نے منہ بسوڑے کہا. وہ تمہارے سگے ماموں ہیں؟ خوشی نے سوال کیا. ارے نہیں، بتایا تو، رشتے کے ماموں لگتے ہیں. پھر اس میں غلط کیا ہے؟ اسلام میں حلال ہے، جائز ہے. یہ جہالت اپنے دماغ سے نکال دو. وہ دور کے رشتے کا ماما چاچا ہے تو اس سے شادی کرنا غلط ہے. ہم پر کچھ شرائط لاگو ہیں، جن میں سے چند رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے سگا باپ، سگا بھائی، سگا ماموں، سگا چاچا اور تایا، سگی خالہ، سگی پھوپھی، سگی بہن اور سوتیلی ماں اور سوتیلا باپ بھی نکاح کے لیے حرام ہوتے ہیں. ان رشتوں کے علاوہ ہر رشتے میں نکاح حلال ہے، یہاں تک کہ منہ بولا باپ، ماں، بھائی، بہن بھی نکاح کے لیے حلال ہیں. مثلاً اگر ایک شخص ایک یتیم بچی کو گود لیتا ہے، اس شخص کا اپنا بیٹا ہو، پھر دونوں منہ بولے بھائی بہن بن جاتے ہیں. لیکن جب دونوں بالغ ہو جائیں تو دونوں کی رضامندی سے دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ سننے اور دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ بھی رشتہ نکاح کے لیے جائز اور حلال ہے. خوشی نے تفصیل سے آگاہ کیا. تمہیں تو بہت معلومات ہے. سعیدہ خوشی کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی. ہاں، میں نے ازدواجی زندگی پر کتاب پڑھی ہے.
مجھے اس سے معلوم ہوا۔ تمہیں وہ کتاب کہاں سے ملی؟ میری گھر پر رکھی ہے۔ مجھے بھی دینا، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ سعیدہ نے دلچسپی دکھائی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، میں تمہیں کل ہی لا کر دے دوں گی۔ سعیدہ نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں کو مبارک ہو، ڈنر کرتے ہوئے زبیدہ بیگم نے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کس چیز کی مبارکباد؟ ماہی نے پوچھا۔ آپا کو تمہارے ماموں کے لیے مامی پسند آ گئی ہیں۔ کیا سچ میں؟ خوشی بے یقینی سے بولی۔ زبیدہ بیگم مسکرائیں۔ واؤ مما، ماموں کی شادی میں کتنا مزہ آئے گا۔ کب ہے شادی؟ خوشی پرجوش ہو کر بولی۔ شادی میں ابھی کچھ وقت ہے۔ خیر مبارک ہو مما، ماہی نے سادگی سے کہا۔ شادی میں کتنا وقت ہے؟ آپ لوگوں نے کہا تھا جیسے ہی لڑکی پسند آئے گی ہم جھٹ پٹ شادی کر دیں گے، خوشی نے مزید کہا۔ کہا تھا بیٹا، لیکن صرف ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ جب دو خاندانوں میں رشتے بنتے ہیں تو دونوں فریقوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ خوشی، بڑوں کے فیصلوں میں بچوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ماہی نے خوشی کو سمجھایا۔ اچھا سوری، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈنر کے بعد زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ماہی نے ڈائننگ ٹیبل صاف کیا، جبکہ خوشی نے کھانے کے پلیٹ دھوئے۔ کام نپٹا کر خوشی آ کر سو گئی، جبکہ ماہی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ہمت جٹانے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ پارس کو اپنے دل کی بات بتا دے گی۔ میں کیسے بولوں گی؟ کہاں سے شروع کروں گی؟ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی کہ موبائل پر اس کا پسندیدہ نمبر جگمگانے لگا۔ ماہی کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ جس ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا وہ ہاتھ بھی مسلسل کانپ رہے تھے۔ ماتھے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کال ریسیو کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی اس میں۔ وہ اسی کیفیت میں مبتلا تھی کہ موبائل بجتے بجتے بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پارس کی دوبارہ کال آئی۔ ماہی نے بہت ہمت کے ساتھ کال ریسیو کی۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہی پارس نے کہا۔ ماہی خاموش تھی۔ اس کے دل کا حال بس وہی جانتی تھی۔ اسے تو بس یہی ڈر ستا رہا تھا، اگر پارس نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تو وہ پارس کے بغیر کیسے رہے گی۔ ماہی، آر یو دیر؟ جی جی میں سن رہی ہوں، اس نے بامشکل کہا۔ سن رہی ہو تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟
کون سی بات؟ یہ تمہارا بکری موڈ پھر سے کیوں آن ہو گیا ہے؟ ماہی اب دوبارہ خاموش ہو چکی تھی۔ ماہی، ماہی سن رہی ہو؟ پہلے فون نہیں اٹھا رہی تھی، اب بول نہیں رہی ہو۔ لگتا ہے آج تمہارا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں فون بند کر دیتا ہوں، پارس نے غصے میں کہا۔ نہیں نہیں، فون بند نہ کریں، ماہی نے یکدم ہی کہا۔ پھر اس طرح عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ جی جی جی، میں ماہی سے اور کچھ بولا ہی نہ گیا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں 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 تمہارے اندر بکری کی روح آ گئی ہے کیا؟ اب پارس پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ پھر اتنا ڈر کیوں رہی ہو میری ماں؟ میں 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 آ, آ, آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، پارس ہنستے ہوئے بولا۔ میں 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 آپ سے، اتنا کہہ کر ماہی چپ ہو گئی۔ ماہی، آج تجھے ہر حال میں کہنا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ ماہی، مجھے لگتا ہے آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کل بات کریں گے۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، ماہی نے ایک سانس میں کہہ کر اپنا دل تھام لیا۔ اب دونوں طرف خاموشی تھی، اور یہ خاموشی ماہی کی جان نکال رہی تھی۔ ماہی کی دھڑکنیں چیخ چیخ کر اپنی محبت کی شہادت پیش کر رہی تھی۔ جبکہ پارس کی مکمل خاموشی سے ماہی کے وجود پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ ٹوں ٹوں ٹوں، کال کٹنے کی آواز ماہی کے کانوں میں گونجی۔ وہ بے یقینی سے موبائل فون دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اعتراف محبت کیا ہے، اور اس نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ خود سے کہتی ہوئی پارس کو مسلسل کالز کرنے لگی، لیکن پارس اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ماہی زاروں قطار رونے لگی، لیکن ہار نہ مانی۔ وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر پارس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں ماہی کو ایسا لگ رہا تھا، آج ہار تسلیم کر لی تو ہمیشہ کے لیے ہار جائے گی۔ اتنی کالز کیوں کر رہی ہو؟ مسلسل کالز کرنے پر پارس نے کال ریسیو کر کے سخت لہجے میں کہا، آپ نے میری بات کا جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ آپ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ماہی ہچکیاں بندی آواز سے بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ابھی میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ نہ مجھ سے کبھی ملی ہو، نہ مجھے کبھی دیکھا ہے، نہ ہی میرے کیریکٹر سے واقف ہو، اور چل پڑی محبت کرنے۔ اس نے ایسے دھاڑا کہ ماہی بری طرح ڈر گئی۔ مجھے آپ کی صورت سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس آپ چاہیے، وہ روتی ہوئی بولی۔ بند کرو اپنی بکواس، میں تو بس دوستی نبھا رہا تھا، تم نے تو اس دوستی کو الگ ہی رنگ دے دیا۔
ماہی، مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ اپنے دماغ میں یہ فطور لانے سے قبل اپنی اور میری عمر کے بیچ کے فاصلے کو ہی دیکھ لیتی۔ پارس غصے میں اسے باتیں سنا رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر پیار نہیں کیا تھا۔ مجھے آپ کی عمر سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ پارس، مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی۔ آپ کے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، لیکن یہ جو بھی ہے میرے بس میں نہیں ہے۔ پہلی بار جب آپ سے بات کی تھی اس وقت آپ کا سحر مجھ پر طاری ہو چکا تھا۔ پارس، آپ صرف میرے ہیں اور مجھے آپ ہر قیمت پر چاہیے۔ میں آپ کی ہو چکی ہوں، اب کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میری بات کو یاد رکھیے گا، ماہی نے سرد لہجے میں کہا۔ نہ جانے ماہی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے پارس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ماہی، میرا بچہ، میری بات سنو۔ پارس نے ماہی کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنا لہجہ بدل کر نرمی سے بولا۔ بولے، ماہی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری زندگی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ وقت کے ساتھ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تم بھی مجھے بھول جاؤ گی، پھر اپنی اس بچکانی حرکتوں پر تمہیں ہنسی آئے گی۔ پارس، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو نہیں بھول سکتی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، ماہی نے سرد لہجے میں کہا۔ دل لگی کو عشق کا نام نہ دو۔ عشق کے بارے میں تم جانتی ہی کیا ہو؟ میری بات سنو، اگر میں ابھی تم سے شادی کر بھی لوں تو دنیا میرا مذاق اڑائے گی۔ تم اس عمر کے فاصلے کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ پارس ماہی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، کون کیا کہے گا، مجھے بس آپ چاہیے، ماہی نے ضد لگائی۔ میں تمہیں سمجھانے کی اتنی کوششیں کر رہا ہوں، مگر مجال ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، بس ایک ہی ضد لگا رکھی ہے۔ پارس کا لہجہ اب سخت ہوا تھا۔ میں نے ضد لگائی ہے تو آپ بھی تو ضد کر رہے ہیں، مان کیوں نہیں جاتے؟ میری محبت قبول کر لیں۔ انکار کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ جو دلیلیں آپ نے دی ہیں یہ تو ساری بے معنی ہے۔ آتش عشق کے چوتھے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، میری ویڈیو کیسی لگی، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا پارس ماہی کی محبت کو قبول کر لے گا یا ماہی کی محبت کو ٹھکرا دے گا؟ اگر پارس ماہی کی محبت کو ٹھکرا دے گا تو ماہی کا کیا ہوگا؟ کیا ماہی پارس کو کبھی بھول پائے گی یا پارس صحیح ہے، ماہی بچی ہے، یہ وقتی لگاؤ ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔